बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हेल्थ व्यूज़ के साथ मैं हूं डॉक्टर रोशनी हमीद खान। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आम तौर पे बात करते हैं सेहतमंद रहने और मुख्तलिफ़ बीमारियों से आगाही के बारे में। आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो बहुत ही कॉमन है, वो है ज़हनी मर्ज़, जो कि पूरी दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक हर 5 में से 1 बंदा जो है इसमें मुब्तला है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो 24 मिलियन लोग जो है इसमें मुब्तला हैं और उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और हेल्प की ज़रूरत है। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान, वाइस चांसलर हेल्थ सर्विसेज एकेडमी। तो आइए आज उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये जो ज़हनी मर्ज़ है एक तशवीशनाक हद तक फैल रहा है, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आपके आने का। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये दिन ब दिन इसका अंदर इजाफ़ा हो रहा है। सबसे बड़ी वजह तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक हर शख्स किसी न किसी किस्म के स्ट्रेस में मुब्तला है। तो वो जो स्ट्रेस है वो एक सबसे बड़ी वजह है। दूसरा, अब स्ट्रेस के अंदर भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। बच्चों का जो स्ट्रेस है उसकी फ़र्क वजह है। स्कूल जाने वाले बच्चों की इसमें स्ट्रेस की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। जॉब करने वाले लोगों के अपने स्ट्रेस हैं। बिज़नेस करने वालों के अपनी मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। और जो घर में ख़वातीन हैं या जो घर में लोग रहते हैं उनके स्ट्रेस जो हैं या उनकी टेंशन है उसकी डिफरेंट वजूहात हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये क्लियर कट बार बार डाटा में आया है कि जो मेंटल हेल्थ के मसाइल हैं उसमें ज़हनी जो दबाव है और टेंशन है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक तो मैंने कहा स्ट्रेस और टेंशन, दूसरा फिर हमारी जो खुराक है इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है हमारे हार्मोन्स के साथ और हमारा जो रोज़मर्रा की उतार चढ़ाव होता है ना बॉडी की, और हमारी जो एक मुख्तलिफ़ किस्म की फेजेस से इंसान गुज़रता है। तो खुराक और स्लीप जो नींद है ये इसका डिसिप्लिन ना होना ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। सर, जैसे आपने अभी तालीमी निज़ाम की बात की तो मुझे बताइएगा कि क्या हमारा जो तबक़ाती तालीमी निज़ाम है क्या वो भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है? एक फैक्टर हो सकता है कि हमारे यहाँ डिफरेंट कैटेगरीज़ की एजुकेशन दी जाती है। कुछ लोगों को हम रूल करने की तालीम देते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें हम अफसर और क्या कहना चाहिए, हाँ कैटेगरी, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें सिखाया ही जाता है रूल कैसे करना है। कुछ ऐसे स्कूल हैं जिसमें मास्टर और जो कहते हैं ना टीचर सारे वो ताबेदारी पे फोकस करते हैं, डंडे वाले स्कूल। और कुछ ऐसे स्कूल हैं जो शायद सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री और कोर्सेज की तरफ तवज्जो देते हैं। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि एजुकेशन हमारे यहाँ एक बिज़नेस बन गया हुआ है, तो उस वजह से फिर प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस है, क्वालिटी पे फोकस नहीं है। लेकिन तबक़ाती तालीम से बहुत असर पड़ता है, ये बात सच है कि उस पर ज़हनी हालत जो है इंसान की डिफरेंट माशरे में एक ही माशरे में मुख्तलिफ़ बच्चों की जो ज़हनी नशोनुमा है वो मुख्तलिफ होती है। ये जो तेज़ी से बढ़ता हुआ हमारे पास है ये बीमारी, इस पे हुकूमत और रियासत को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है हुकूमत का हर जगह रोल जो है ना वो खुद सर्विस देने से ज़्यादा, चाहे एजुकेशन हो या हेल्थ हो। मैं चूँकि हेल्थ के शोबे से हूँ तो सेहत हो या तालीम हो, दोनों में हुकूमत का खुद सर्विस डिलीवरी से के अंदर इंटरेस्ट लेने की बजाय इसकी सर्विस डिलीवरी की क्वालिटी को इंश्योर करने के ऊपर अगर फोकस हो ना, गवर्नेंस इसकी गवर्नेंस, इसकी क्वालिटी, इसका स्टैंडर्ड मेंटेन करना गवर्नमेंट का काम है, ये किसी प्राइवेट इदारे का काम नहीं है। सो गवर्नमेंट की एज ए होल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेहत की सहूलतें कहीं भी दी जा रही हैं उनको हम बेहतर कैसे दे सकते हैं। और तालीम की सहूलतें भी अगर जहाँ पे कहीं दी जा रही हैं तो गवर्नमेंट का काम है उसको रेगुलेट करना। जब हम खुद अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना सहूलतें खुद देने में कि हम खुद ही सर्विस देंगे हर किस्म की, तो फिर हमारा वो जो फंक्शन है ना पॉलिसी मेकिंग का, गवर्नेंस का, स्टीवर्डशिप का, चेक एंड बैलेंस रखने का, रेगुलेट करने का, वो नहीं हो सकता क्योंकि हम खुद बिजी हैं सर्विस देने में। तो अगर हम एक तरह से खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे कि हर शख्स को हमने सर्विस देनी है सरकार के तरीके से, सरकार के निज़ाम से, तो फिर जो हमारा असल काम है सरकार का वो रेगुलेशन का, गवर्नेंस का, वो फिर उसके लिए टाइम नहीं बचता। तो ये एक फोकस करना चाहिए। और मैंने देखा है पिछले कुछ अरसे में इस पे काम काफ़ी हुआ है। आउटसोर्सिंग, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कंट्रैक्टिंग आउट करना स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के और फिर हेल्थ के शोबे के अंदर भी इस पे मुसलसल पिछले 10 सालों से काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये चीज़ें बेहतर होंगी।
ڈاکٹر صاحب ہمارا ایک ریلیجیس میتھ بھی آ جاتا ہے نا کہ اگر کسی کو سائیکلوجیکل ٹراما ہو یا سمٹمز آ رہے ہوں تو ان کو پیر کے پاس لے کے جایا جاتا ہے اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. ہمارا فرسٹ یہی ہوتا ہے موسٹلی اگر ہم دیکھیں پاکستان میں یا اس طرح. ہمارے جو رورل ایریاز ہیں نا اس میں یہ زیادہ کامن ہے. اب تو خیر اربن میں بھی ٹرینڈ آ گیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیتھ ہیلنگ, فیتھ ہیلرز, اسپریچول ہیلرز یہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں بہت کامن ہے. ہمیں ہمیشہ احساس نہیں ہے, ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر بھی اسپریچول ہیلنگ, فیتھ ہیلنگ کی طرف لوگ جاتے ہیں, لیکن صرف اور صرف اس کے اوپر اکتفا کرنا اور دوا نہ کرنا نقصان یہاں پہ ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فائدہ نہیں ہوتا یا بہت فائدہ ہوتا ہے, دونوں صورتوں میں اس کا آنسر یس میں نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کو فیتھ ہے, اعتقاد ہے کسی صاحب پہ, بلیف ہے اس کا, اور وہ اس بلیف کی وجہ سے اس کو کانفیڈنس ملتا ہے اور اس کی ول پاور بڑھتی ہے اور وہ اپنے آپ پہ قابو پانے میں یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے, تو پھر تو یہ ایک طرح کا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ بھی ہے. آپ نے سنا ہوگا ایک سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم CBT کہتے ہیں, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی. وہ ہے یہی ہے کہ آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, اس نے آپ کو اعتماد میں لینا ہے. سو اگر کسی شخص کو جو فیملی میں ہے یا فیملی سے باہر ہے اس پہ اعتبار ہے پیشنٹ کو, اور پیشنٹ اس کے ساتھ بات کرنے میں اچھا محسوس کرتا ہے, تو یہ ایک CBT کی قسم ہی بن جاتی ہے. آلدو کہ اس کا بڑا, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس کو بڑا مس یوز ہو رہا ہے اور ہم علاج چھوڑ کے صرف اور صرف ایک چیز پہ چلے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. لیکن میرے خیال میں ایز این ایڈجوینٹ, ایز اے ایڈیشن ٹو دا ٹریٹمنٹ, اف سم ون از ٹیکنگ دس تھراپی, جس کو میں کہوں گا صرف تھراپی لے رہے ہیں, لیکن اس میں پھر جو بہت ساری خرابیاں ہیں کہ وہ جو ایک عجیب و غریب قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں, فزیکل چیزیں اس میں ہوتی ہیں, سر پہ کیل بھی ٹھونکی جاتی ہے اور بڑا کچھ وہ کرتے ہیں, وہ بہت ریڈیکلس ہے, بڑی خطرناک چیز ہے, اس کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے. تو آپ کچھ ایسا بتائیں کہ جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, اویئرنیس پروگرام, اس کے تھرو لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ان کے سمٹمس ہیں, تو جب بھی اس طرح کے کوئی سمٹمس ہو اپنے فیملی میں کسی میں بھی دیکھتے ہیں, کسی بھی پرسن میں, تو وہ اس کو ڈاکٹر کی طرف لے کے جائیں یا سائیکالوجسٹ کی طرف لے کے جائیں, نہ کہ پیر کی طرف. بچوں میں اور بڑوں میں مختلف سمٹمز ہوں گے. بچہ اگر بالکل بولنا کم کر دے, اچانک چینج, دیکھیں جب بھی مینٹل ہیلتھ کا پرابلم ہوتا ہے نا, انسان اپنی روٹین سے ہٹ جاتا ہے, چینج کر لیتا ہے. تو یا کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ایگریشن کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو لگے کہ خاتون ہے, کوئی حضرت ہیں, کوئی مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں, وہ روٹین سے زیادہ غصہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں آپ ان سے بات کرنی چاہیے اور پھر ان مشورہ لینا چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سیدھا سائیکیٹرسٹ کے پاس چل جائیں گے, کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اس سے وہ کریں گے. کیونکہ ہمارے یہاں ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ ہمارے یہاں ماربیڈیٹیز یا بیماریاں ہر قسم کی بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں ڈائبٹیز بہت ہائی ہے, بلڈ پریشر بہت ہائی ہے, ہمارے یہاں کولیسٹرول کا لیول بہت ہائی ہے, ہارٹ کی بیماری بہت زیادہ, گیسٹرک ٹربل بہت زیادہ ہیں. ان سب کی وجہ سے بھی ذہنی حالت خراب ہوتی ہے. سو اگر آپ ان بیماریوں کا علاج کریں گے تو ذہنی حالت بھی بہتر ہو جائے گی. اگر کوئی پرابلم نہیں نکل رہا, بلڈ پریشر بھی نہیں ہے, شوگر بھی نہیں ہے, اور مسائل نہیں ہیں, اور پھر بھی انسان کو بلا وجہ غصہ آتا ہے یا بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے اس کے موڈ میں, تو پھر ڈیفینیٹلی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہوگا ایکسکلوسیولی, پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے. سو جو عام آدمی کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روٹین سے ہٹ کے اچانک خاموش ہو جانا, بالکل ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں, بالکل مایوسی میں چلے جانا, یہ بھی ایک مینٹل ہیلتھ کی علامت ہے. بہت زیادہ غصہ کرنا شروع کر دینا, خود سے باتیں کرنا, بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرنا, اچانک سے یہ چیزیں پیدا ہو جائیں اور کچھ عرصے تک جاری رہیں, تب بھی یہ بھی ایک پرابلم ہے. بچوں میں بھی بڑھ رہی ہے مینٹل ہیلتھ کے مسائل. اس میں اسکول میں توجہ نہ دینا, پڑھنا نہ, انٹرسٹ نہ لینا پڑھائی میں, ایک ڈپریشن کی نشانی ہے, برڈن. ہاں, تو یہ چیزیں جب آتی ہیں, اور اصل چیز جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کے مسائل کوئی اسٹگما نہیں ہونے چاہیے. ہمارے یہاں اسٹگما ہے نا, کیوں نہیں ہم بتاتے, کیونکہ ہم پاگل خانے سے جوڑتے ہیں مینٹل ہیلتھ کو, جو کہ غلط ہے. ہم اس کو انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ بے شک کہہ لیں, لیکن وہ کسی کو یہ کہنا کہ ذہنی مسئلہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں یہ پاگل ہے. یہ غلط ہے, کیونکہ پاگل پن ایک اور چیز ہے. یہ ہمارے سب کے ساتھ ذہنی حالت ہماری کسی بھی ٹائم ٹینشن میں, ڈپریشن میں یا انگزائٹی میں ہو سکتی ہے, سب کو ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے ہر شخص کو اپنی لائف ٹائم میں کچھ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے, بچپن سے لے کے بڑھاپے تک یہ پرابلم ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے آپ کے یہ پروگرام جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ کامن ہے. اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ مشورہ مانگ لیں, اور مشورہ مانگنے کے لیے ظاہر ہے آپ کسی غیر کے پاس تو نہیں جائیں گے نا, اپنے کسی جاننے والے بہن بھائی ماں باپ میں سے کسی کے ساتھ شیئر کریں گے یہ میرا مسئلہ ہے, اور پھر وہ آگے آپ کو گائیڈ کرے گا. اچھا, جس کو پتہ چلتا ہے وہ بھی قابو رکھے اور مذاق نہ بنائے اس کو, وہ بھی اسٹگما کو کریٹ نہ کرے,
ہم اگر کسی شخص کے اندر یہ پرابلم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ پیار سے, محبت سے اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے, کیونکہ یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سو مینٹل ہیلتھ میں جو سب سے بڑا مسئلہ آج کل ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی تشخیص نہیں ہوتی کیونکہ لوگ جاتے نہیں. آپ نے کہا جس طرح وہ بہت سارے اسپریچول اس پہ چلے جائیں گے, یا کویکس کے پاس چلے جائیں گے, یا کسی ایسے بندے کے پاس چھپ کے جن سے ملنا ہے, کسی کو پتہ نہ چلے. بیماری جب بہت بڑھ جائے گی, آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی. ایک شروع میں بیماری یہ ہوتی ہے, کچھ مہینوں یا کچھ سالوں تک شاید مینیجیبل ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں جن کو ہم سائیکوسس یا ایڈوانس لیول کے سائیکیٹرک پرابلمس کہتے ہیں, جو ایک لیول کے بعد کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں اس تک پہنچنے سے پہلے شروع میں اگر ہم پراپر گائیڈنس لے لیں, اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی پرانے زمانے کا علاج ہے جی, کوئی بجلی لگے گی یا کوئی شوائیں لگیں, ایسا کوئی آج کل نہیں ہے. آج کل بہترین میڈیسن اویلیبل ہیں, بہت سارے سائیکو تھراپی کی چیزیں موجود ہیں, سائیکالوجسٹ بھی اس میں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی اس میں موجود ہیں, بیہیویئرل تھراپسٹ ہیں. یہ بڑا ترقی کر گیا ہے شعبہ, اور پوری دنیا میں ترقی کر گیا, اور پاکستان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں. تو جو بتانے والی بات ہے عوام کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کسی کے موڈ میں ریگولر مسلسل کچھ عرصے سے تبدیلی آ گئی ہے, بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے یا بہت زیادہ ڈپریشن ہے, کام کرنے سے کام چوری اور اکتاہٹ اور اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں, بچہ اسکول میں توجہ دے رہا, یونیورسٹی میں توجہ نہیں دے رہا, اس کنڈیشن میں پہلے بات کریں, سمجھیں اس کی پرابلم کو, پھر اس کو کسی بھی میڈیکل ڈاکٹر سے ویٹ کروائیں. اگر تو کوئی کیمیکل مسئلہ ہے, کوئی کسی قسم کا ایسا باڈی کا مسئلہ ہے, نیوٹریشن بھی دیکھیں نا, میل نیوٹریشن بہت کامن ہے ہمارے یہاں. کئی ایسے مسائل مینٹل ہیلتھ کے ان کا تعلق نیوٹریشن کے ساتھ ہے, میل نیوٹریشن کے ساتھ ہے, تو وہ میڈیسن سے, نیوٹریشن سپلیمنٹ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر یہ بھی ہے کہ جو میں ریسرچ ایک پڑھی تھی اس میں ہمارے جو ایڈولیسنس ہیں اور تھوڑے اڈلٹ, مطلب 15 سے لے کے 29 تک یوتھ, ان میں بہت زیادہ یہ کامن ہے, اور سوسائڈ کی طرف انہیں اور یہ نیچرل ہے. یہ میں نیچرل ہے, اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ وہ ٹائم ہے ہماری زندگیوں کا جس میں انسان کی باڈی چینج کرتی ہے, ہارمونس چینج ہوتے ہیں. انسان 12-13 سال کی عمر میں آگے جا کے جب جوانی کی طرف جاتا ہے, لڑکا یا لڑکی, تو اس میں بہت سارے ہارمونس بنتے ہیں, باڈی کی شیپ چینج ہوتی ہے, لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی. اور اس میں ہارمونس میں جو کئی دفعہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹین ایجر کی بیماری ہے یا ٹین ایجرز کے اندر یہ پرابلم ہے, اور یہ دنیا میں ہے. میں وہی کہوں گا کہ یہ پاکستانی معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا یہ مسئلہ ہے کہ جو ایڈولسنٹ میں لوگ جاتے ہیں ان کی باڈی اور ان کے کیمیکل ریئیکشن باڈی میں ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی. سو یہ نیچرل ایک فینومینا ہے, لیکن اس کے اندر سب سے اہم ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ اپنے ایڈولسنٹ بچے جو کہ جوانی کی طرف جا رہے ہیں, باپ اپنے بیٹوں سے, ماں اپنی بیٹیوں سے بات کرے, ان کو سمجھائے کہ یہ کیا پروسیس ہے, اور اس میں ان کو ایجوکیٹ کرے. ہم کسی اور کو یہ ذمہ داری دے نہیں سکتے نا. ٹیچرز کریں گے, میل ٹیچر ہے تو میل کے ساتھ اس کو بتائے گا, فیمیل ٹیچر فیمیل اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر لے گی, یا گھر میں ماں باپ کریں گے. کسی اور کے ساتھ دینے میں اور خطرہ ہے. تو اس لیے ہم جو نوجوان نسل جب آتی ہے, اس میں میرے خیال میں ہم نے اپنے پیرنٹس کو اور فیملیز کو, دادا دادی, نانا نانی اور ماں باپ, یہ وہ ہوتے ہیں جو بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کی یہ چیز نارمل ہے اور آپ اس کو ایسے کنٹرول کریں. اٹس لائک سائیکو تھراپی کہہ لیں آپ اس کو. تو اور وہ کچھ پیریڈ کے بعد ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب وہ ہارمون سٹیبل ہو جاتے ہیں 13-14 سال کی عمر میں شروع ہوں گے, 15-16-17 سال کی عمر تک سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. اور ہر کوئی جو ہے نا وہ اس سے گزرتا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے ایویڈنس, کچھ زیادہ جس میں یہ شدت آتی ہے ہارمونز میں, اور کچھ میں کم آتی ہے. تو اس میں کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کتنا سونا ہے, کس طرح سے ریسٹ کرنا ہے, یہ دونوں لڑکیوں کو لڑکوں کو یہ گائیڈنس گھر کے اندر ڈومیسٹکلی فیملی پہلے دیا کرتی تھی. مجھے یاد ہے یہ ہمارے زمانے میں ماں باپ یہ کرتے تھے. پھر بعد میں شاید ہم سارے اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس. لیکن بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ڈسکس کریں, وہ پوچھیں اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے. یہ آپ اگر جب انہیں کہیں گی, میسج دیں گی, تو ان کو سمجھ آئے گی کہ یہ تو جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ نارمل ہے. تو جب کوئی کسی چیز کو ایب نارمل سمجھتا ہے نا, پھر وہ ڈرتا ہے. اب ہر شخص یہ سمجھے گا یار یہ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے, میں کسی کو بتاؤں گا تو میری بےزتی ہوگی. اگر ایسا آپ کریں گے تو پھر چھپائے گا, اور چھپانے سے مزید اور خرابی ہوگی. ایک اور چیز, اگر ماں باپ نہیں بتائیں گے, بہن بھائی نہیں بتائیں گے, بزرگ نہیں بتائیں گے, تو وہ کہیں اور سے پتہ کرے گا. کہیں اور سے پتہ کرے گا تو 100 طریقے کی غلط چیزیں پتہ چلیں گی. سو انسٹیڈ آف گیونگ رائٹ انفارمیشن بائی دا رائٹ پرسن, یو ول گیٹ رانگ انفارمیشن فرام دا رانگ پرسن. اور اس کے پھر اپنے کنسیکوینسز ہیں. بہت خطرناک بات ہے کہ آپ محلے کے کسی بندے سے یا بندی سے یا کسی لڑکی سے لڑکے سے انفارمیشن لیں, اس کے بعد بھی کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو, اور وہ ابیوز بھی کرے آپ کو اور آپ کو غلط چیزوں پہ لگائے. تو یہ ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے مینٹل ہیلتھ کا ایک بہت بڑا کامن ہے. ہاں, تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے.
ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے لیے ہم احتیاطی اقدامات جو ہیں وہ کیا؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی جب بات ہو رہی تھی تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ فیملی ویلیوز ہیں. اپنا اکٹھا رہنا ہے ہمارا, ہم سب نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے فیملی کے اندر. تو جب آپ ایک چیز آبزرو کرتے ہیں تو سب سے پہلے فیملی کے اندر چھپی ہوئی رہتی ہے بات نا, تو اسٹگما کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو ایک دوسرے کو آپ آبزرو کریں اور اگر کوئی چیز نظر آئے تو اس کو کور کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں, اس کو گائیڈ کریں. پھر آپ نکلیں گے فیملی سے نکلیں گے اپنے جی پی کے پاس, اپنے ہیلتھ پرووائڈر کے پاس, اپنے کاؤنسلر جس سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں اس کے پاس جائیں گے. دوسرا اس میں اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو آج کل جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے کھانے کے جو ٹائمنگ ہے وہ ساری گڑبڑ کر دی ہوئی ہے. ہمارا کوئی ٹائم کھانے کا صحیح نہیں ہے, سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. سوشل میڈیا کہہ لیں, ٹی وی کہہ لیں, میڈیا کہہ لیں اور آؤٹنگ کہہ لیں, وٹ ایور ریزن اٹ از, وی آر ناٹ ہیونگ انف سلیپ, وی آر ناٹ ہیونگ گڈ ڈائٹ اینڈ وی آر ناٹ ہیونگ ایکسرسائز. ہمارے یونیورسٹیاں سمٹ کے کوٹھیوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں. ہمارے جو بڑے بڑے ہوتے تھے پارکس, وہاں پہ کالونیاں بن گئی ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی جگہ ہی نہیں ہے فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی. تو آپ نے جو میسج دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ خوراک جو ہیلدی ڈائٹ ہے اس کا کانسیپٹ سمجھیں. مائی پلیٹ آپ گوگل کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. مائی پلیٹ کے نام سے ایک پوری پلیٹ ہوتی ہے جس میں دیسی قسم کی چیزیں, اور پاکستان میں ہر گھر میں وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. ڈائیورسیفائڈ قسم کی فوڈ کھائیں, ڈائیورسیفائڈ, ایک ہی قسم کی اسٹیپل ڈائٹ نہیں کھانی ہے آپ نے سارا دن صرف روٹی کھانی ہے یا صرف چاول کھانے ہیں, وہ غلط ہے. آپ نے ورائٹی رکھنی ہے اور وہ مہنگی چیزیں نہیں ہیں, سب کچھ موجود پاکستان کے اندر ہے, گھروں میں ہے. دیہات میں تو گھروں میں اگتی ہیں, وہ آپ رکھیں گے. تو فزیکل ایکٹیویٹی ساتھ کریں, واک ضرور کریں, تقریباً ہاف آور 5 days. ہم انٹرنیشنلی ریکمینڈڈ ہے 30 منٹس ایسی ایکسرسائز جس سے آپ کو دل کی دھڑکن تیز ہو جائے. برسک واکنگ کہہ لیں آپ, 30 منٹس تک 5 دن کم از کم کرنی ہے آپ نے. خوراک آپ نے 3 ٹائم لینی ہے لیکن ٹائمنگ پہ لینی ہے, ارلی مارننگ, دوپہر کو اور شام کو جلد سے جلد, مغرب سے پہلے. سلیپ 8 گھنٹے 7 گھنٹے نارمل سلیپ ہے, یہ آپ نے ضرور لینی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی, یہ DPAS ڈائٹ فزیکل ایکٹیویٹی, اور جو ہماری اسٹریس کے لیے ہم کرتے ہیں اس کو مینجمنٹ کرنا, اسٹریس کو مینیج کرنا سلیپ کے ذریعے. یہ اگر آپ کر لیں, سلیپ ٹھیک ہو جائے, ڈائٹ ٹھیک ہو جائے, فزیکل ایکٹیویٹی ہو جائے, 90% مینٹل ہیلتھ کے مسئلے ٹھیک ہو جاتے ہیں. آج کل مینٹل ہیلتھ کے پیشنٹس کو ڈائٹ سے, ایکسرسائز سے ٹھیک کیا جاتا ہے. دنیا میں ایکسرسائز کرتے ہیں, سویٹنگ ہوتی ہے, وہ سارا جو کیمیکلز ہیں وہ نکل جاتے ہیں, ڈسچارج ہو جاتے ہیں, جس سے باڈی جو ہے وہ نارمل ہارمون بنانا شروع کر دیتی ہے. سر میں ایک اور بات میں نے پوچھنی ہے کہ ایکسرسائز کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کہیں جم جائیں یا کوئی آئیڈیل چیزیں ہیں, وہ آئیڈل چیزیں ہیں. جم میں جم کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ مسل بلڈنگ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہیں, لیکن وہ آپ ویسے بھی آپ کسی جگہ درخت کے اوپر اگر آپ پش اپس کریں مسلس کے لیے اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ کارڈیو ہے 30 منٹس کی, اتنی ایکسرسائز کی جس سے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے. 30 منٹس 5 days a week منیمم. 2 دن آپ ریسٹ کریں, بے شک 7 days کر سکتے ہیں تو بیسٹ ہے, بٹ منیمم 5 days 30 منٹس, 150 منٹ فی ہفتہ ایکسرسائز لازمی ہے. اور اس کے اتنے زیادہ ایفیکٹس ہیں کہ یہ مینٹل ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرتا ہے, فزیکل ہیلتھ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جی تو ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ جو ذہنی مرض ہے اس کا علاج ممکن ہے اور جدید ٹیکنالوجی بھی اس میں آ چکی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اچھی ڈائٹ اور ہیلدی لائف سٹائل اور ایکسرسائز کے ساتھ بھی اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ملیں گے ایک اگلے پروگرام میں, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.